جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बरसानी साहब. बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर. आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर. सर, बैरिस्टर साहब भारत के एक साबिक कप्तान हैं, आई थिंक क्रिकेटर हैं, स्पिनर हैं, हरभजन सिंह साहब. उन्होंने एक शेड्यूल दी, बात की है. उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में ये एशिया कप की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो इमरान खान भी तक महफूज नहीं है. तो वहाँ पे क्रिकेट की टीम जो है वो किस तरह, हमारी क्रिकेट की टीम किस तरह महफूज हो सकती है और वहाँ पे क्रिकेट किस तरह खेला जा सकता है. तो ये जो बरसा पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं कि देखिए ना, अब इंटरनेशनल जो क्रिकेट टीमें हैं या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है कि आपके तो अपने लीडर महफूज नहीं है, तो हम आपके मुल्क में क्या लेने आएंगे या क्रिकेट खेलने आएंगे. तो हाउ डू यू सी दिस सर, ये हम तो फिर अब खुद ही जिसे कहते हैं ना, एक आइसोलेशन में तो ऑलरेडी थे, लेकिन दुनिया हमारे जो इंटरनल लड़ाइयों को देख के तो ये कह रही है कि वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और एशिया कप वैसे ही मेरा ख्याल है कि दुबई वगैरह में या शारजा में होगा. हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट ऑफ हरभजन सिंह के इमरान खान भी महफूज नहीं है. देखें जी, ये कोई वाहिद स्टेटमेंट नहीं है, ये तो खैर बहुत ही रेलिवेंट उन्होंने इस हवाले से दी है कि इमरान खान की जो असल और बड़ी पहचान है वो तो एक क्रिकेट स्टार के तौर पे ही है, तो वो एक रेफरेंस तो बनता है। लेकिन ये कोई वाहिद रेफरेंस नहीं है। आप ये देखें, दुनिया के हर बड़े इम्पोर्टेंट जो दारुल हुकूमत है या कोई जो भी इस तरह का इम्पोर्टेंट जो है वो फोरम है, उस पे गुज़श्ता कई हफ्तों से जो भी कोई डिस्कशन होती है इंटरनेशनल इश्यूज पे, सिक्योरिटी पे, दहशत गर्दी के हवाले से या और इस तरह के मामलात पे, तो उसमें पाकिस्तान का रेफरेंस आता है। ये आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि ये तो हरभजन सिंह तो खैर नेक्स्ट डोर नेबर हैं और क्रिकेट से जुड़े हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अमेरिकी कांग्रेस में जो आर्म सर्विसेज कमेटी के आगे जो है वो बयान दिया है अमेरिकी जर्नल ने। ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको अगर आप वन बाय वन देखें तो इस वक्त जो है वो तकरीबन हर कंसर्न पार्टी जो किसी न किसी तरीके से कंसर्न है, वो अपना ये जो है इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्क है, और इस ये कोई भी शक्ल जो है वो इख्तियार कर सकती है। तो इस हवाले से ये एक मैसेज है जो पाकिस्तान के अंदर से दिया जा रहा है। ये पहली दफ़ा हो रहा है ना कि आप लोगों के पास हमेशा एक एक्सक्यूज़ रहा है जी कि हमारे खिलाफ कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी हेच हो रही है जी, फलां जगह पे साजिश हो रही है, फलां जगह से ये आइडिया फ्लोट किया जा रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर से एक लाउड और क्लियर किस्म का मैसेज दिया जा रहा है, जहाँ आपका एक साबिक वज़ीर आज़म और वो बड़ी हद तक जो है एक मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है, वो अपनी जान का खतरा इस तरीके से बार बार पेश कर रहा है, और उसके जवाब में जो है वो जो लोग जिम्मेदार हैं वो उसकी किसी तरीके से कोई अंडरटेकिंग या कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जाहिर है सबसे बड़ा इशू जो है वो सिक्योरिटी बनता है। तो इस तरह की सिक्योरिटी में जहाँ पे आपका एक साबिक वज़ीर आज़म एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर, जो कि इस्लामाबाद कोर्ट्स के एक तरह की गेटेड कम्युनिटी है, एक अदालत के आगे पेश होने में सेफ नहीं है, तो एक इंडियन क्रिकेट टीम या कोई और इंटरनेशनल क्रिकेट टीम जो है वो एक खेल के मैदान में जहाँ हज़ारों लोग होते हैं, वो सेफ कैसे है? तो ये सवाल तो बहरहाल जो रूलिंग एलीट है उसको एक दूसरे से पूछना चाहिए, जो वो पूछ नहीं रहे हैं। और सूरत हाल जो है वो बहरहाल इस तरह की है कि इस तरह के सवाल अभी उठने शुरू हुए हैं, और ये ज़्यादा सख्ती से और ज़्यादा जो है वो ऊंची आवाज़ में अब उठना आपको सुनाई देंगे अपने इर्द गिर्द। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अब सब एक बड़ी अनफॉर्चुनेट डेवलप होती जा रही है. ये पूरी दुनिया में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और कहीं पे फौज को गालियां दी जा रही हैं, कहीं पे जनरल्स को गालियां दी जा रही हैं, और इमरान खान ने अभी एक नई
کمپین شروع کی ہے نئے آرمی چیف عاصم سلیم صاحب کے خلاف. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے یہ جس طرح فوج کے اوپر پریشر بڑھا رہے ہیں عاصم منیر کے اوپر پریشر بڑھا رہے ہیں عمران خان صاحب، کوئی راستہ تلاش کر پائیں گے؟ یہ کوئی ملک کی ڈائریکشن سیٹ کر پائیں گے؟ میں دیکھ رہا تھا لندن میں بھی گالیاں دی جا رہی ہیں فوجیوں کے، تصویروں پہ جوتے مارے جا رہے ہیں، امریکہ میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. اس سے کوئی راستہ نکلے گا یا یہ مزید انارکی لگتی ہے آپ کو برس صاحب؟ دیکھیں جی، اس کا راستہ تو تب نکل سکتا ہے نا کہ جب آپ جو ماضی میں جس طرح کی سچویشن ہوئی جس کی وجہ سے یہ ایک منظر بن کے سامنے آیا. اب یہ اچانک تو بات نہیں ہے نا، 3 سال پہلے 4 سال پہلے تک یہی صاحب تھے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ ملٹری کی تعریفیں کرتے تھے، اور جنہوں نے سب سے پہلی دفعہ پاکستان کی پوری تاریخ میں اس طرح کھل کے بار بار اظہار کیا کہ ہم جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں، جس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ پیج ایک ہی ہوتا ہے تو حکومت چلتی ہے دنیا کے کسی ملک میں. آپ اگر پرائم منسٹر ہیں، الیکٹڈ ہیں، تو آپ کے ارد گرد جتنی بھی دوسری قوتیں ہوتی ہیں، محکمے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ان کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. نہ یہ کوئی اچیومنٹ ہے، نہ کوئی کارنامہ ہے، اور نہ کوئی نیوز ہے، یہ ایک روٹین ورک ہے. تو اس کو انہوں نے اتنا بڑا گلوریفائی کیا کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ماضی کے جتنے لیڈر تھے وہ انتہائی ناکام رہے ہیں اور وہ ایک پیج پہ نہیں آ سکے، تو ہم ایک پیج پہ آئے. تو اس ایک پیج کو جب پلٹا گیا تو اس کے اندر سے جو کہانیاں نکلی، جو جانے والے آفیسرز تھے، جو آنے والے آفیسرز تھے، ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی، وہ سب آپ سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے ایک ایسی پکچر بن کے سامنے آئی جس میں بہت بڑے بڑے تضادات، غلط بیانی اور انتہا درجے کی جو انٹرفیئرنس ہے پالیٹکس میں، اس کو تسلیم بھی کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم اب اس سے تائب ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد کے آپ واقعات دیکھیں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، چونکہ اگر وہ اپنی بات سے پہ قائم رہتے کہ ٹھیک ہے جی ہم ڈی پولیٹیکلائز ہو رہے ہیں، تو پھر بات ممکن ہے کسی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو سکتی تھی. لیکن ایسا ہوا نہیں. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو بزنس لوگوں نے میٹنگ کی آرمی چیف کے ساتھ، جو 10 بڑے پاکستان کے بزنس لوگ تھے، اس میٹنگ کی اگر آپ ڈیٹیلز میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بات سامنے آئی تھی کہ جی اب ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا آپ دیکھیں کہ اس سے بڑا اور تضاد کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ ملک کی سیکیورٹی، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ، انٹرنیشنل ریلیشن شپ، نیوکلیئر اور آرمز، یہ سارے ایشوز لے کے تو سیاستدانوں کو تو ایک طرف رکھ کے تو آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پورے طریقے سے. یعنی جس کا مطلب ہے کہ جو اصل لوگ ہیں فیلڈ میں وہ ارریلیونٹ ہیں. تو یہ چیز سامنے آئی تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ابھی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سچویشن بدلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. بلکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مزید انٹینسیفائی ہوگی، اور یہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں، یہ جو جلوس نکل رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، یا جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جس طریقے سے ان کو ڈسگریس کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے ان کو اٹیمپٹ کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. یہ جو انہوں نے پوزیشن اختیار کر رکھی ہے نا کہ آپ ایک جو ہے وہ اپنے مورچے میں گھس کے بیٹھ گئے ہیں، تو آپ نہ کسی بات کا جواب دے رہے ہیں، نہ کوئی کلیئرٹی دے رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، تو اس سے تو ظاہر ہے مزید کنفیوژن پھیلتا ہے. اس کے لیے اس کا حل سر بالکل ایک ہے اور سیدھا سیدھا حل ہے جو دنیا کی ہر ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی بالادستی اور اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کیا جائے، اور ایک میسج یہ سامنے آئے کہ پاکستان کے جتنے بھی ڈیسیجن ہوں گے یا ہو رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ کی یہ جنگ جاری ہے دوسروں کے دل جیتنے کی کہ جناب موسٹ پاورفل قوت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، یا ہم ایک پیج پہ ہیں یا نہیں ہیں، یعنی جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ فوج کو سیاست میں استعمال کرنے یا فوج کے ہاتھوں سیاست میں
استعمال ہونے کی جو روایت رہی ہے اس کو ہم توڑنے کے بجائے ہم اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر تو یہ سچویشن جو ہے وہ گمبھیر تر ہوتی جائے گی، اور اس کا ریفلیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے واشنگٹن سے لے کے لندن تک ہر جگہ پہ جو ہے آپ کو بات سنائی دے رہی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بس صاحب، ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اندر ہر روز کوئی نہ کوئی گلوبل لیڈر آ رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے اسی ایک مزاج میں ہے کہ مڈل ایسٹ جائیں گے تو مدد لینے جائیں گے، قطر جائیں گے، سعودی عرب جائیں گے، تو جدھر بھی جائیں گے تو وہ مدد لینے جائیں گے۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دس، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان ڈو یو بلیو از گلوبلی ایک آئسولیٹڈ پوزیشن میں آ رہا ہے ود اوور دا پیریڈ آف ٹائم؟ نہیں، پاکستان آئسولیٹڈ پوزیشن میں آ نہیں رہا ہے، پاکستان آلریڈی بہت بڑی آئسولیٹڈ پوزیشن میں چلا گیا ہے، اور اس سے آگے کوئی آئسولیٹڈ پوزیشن ہے ہی نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جب آپ جو گزشتہ 3 سال سے اگر پورے عرصے کو دیکھیں تو تقریباً 4 سال سے آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ڈیل کر رہے ہیں، وہ حکومتیں بدلتی ہیں، لیکن ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ جو حکومتیں بدلتی ہیں ان کا کتنا ایک رول ہوتا ہے اس طرح کی ڈیل میں یا اس طرح کی نیگوسیشن میں۔ ظاہر ہے یہ ایک سسٹمیٹائز قسم کی نیگوسیشن ہوتی ہے۔ 4 سال کے باوجود آپ اگر $3-4 بلین جو ہے اس قابل اپنی کریڈیبلٹی یا اپنا اعتبار یا اپنا ٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر سکتے کہ ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن آپ کو $3-4 بلین دے، اور اس کے جواب میں آپ نے ان کی دنیا کی ہر شرط جو ایک وقت میں پاکستان کے کنٹیکس میں امپاسبل تھی ماننی، وہ بھی مان لی ہو، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہو کہ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر اور سینٹ کے اندر جو ہے صفائیاں پیش کرنی پڑیں کہ ہمارے نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں وہ سیف ہیں، یا ہمارا میسل پروگرام جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کمپلیٹلی جو ہے نہ صرف پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہو چکے ہیں بلکہ فائنینشلی آپ کی ورث جو ہے وہ $3-4 بلین کے گرد گھوم رہی ہے، اور اس قدر گھوم رہی ہے کہ آپ $3-4 بلین کی خاطر جو پوری اچیومنٹس ہیں لائف ٹائم کی ان کو بھی داؤ پہ لگانے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کو نہیں مل رہے۔ تو اس سے زیادہ آئسولیشن کتنی ایک ہوگی جناب؟ یہ $3-4 بلین تو بڑے بڑے جو بزنس آئیکون ہیں دنیا کے ان کے ذاتی خرچے ہیں، مہینے کے 2 مہینوں کے، ان کے بجٹ جو ہے وہ 50-50 $60-60 بلین سے اوپر جاتے ہیں۔ تو آپ ایک کنٹری رن کر رہے ہیں، اور آپ کے باقول آپ کے پاس بھارت سے زیادہ جو ہے وہ نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اور آپ کے پاس پاؤ پاؤ کے بم ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ لانگ رینج قسم کے میسل ہیں، تو آپ ایک خطرناک قسم کے بارود کے ڈھیر پہ بیٹھ کے تو اسی بارود کو آپ چنگاری بھی دکھا رہے ہیں اپنے ساتھ۔ تو اس میں جو ہے یہ ایک خطرناک سچویشن ہے جس کو یہ اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ سنبھال سکیں گے، کیونکہ یہ دونوں طرف سے اس کو ایکسپلائٹ کر کے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہیں دونوں طرف سے، اور جس کی وجہ سے سچویشن اور زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ برے صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ ایکسپلائٹ کرنے کے چکر میں، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی فائنینس منسٹر نے بھی کہا جی کہ وہ ہمیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی وہ لانگ رینج نیوکلیئر میزائل جو ہیں ان کے اوپر کمپرومائز کیا جائے ان ریٹرن فار دی آئی ایم ایف منی اینڈ آل دیٹ۔ یہ ڈائریکٹ تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ بات کی کہ اس طرح کی چیز ممکن ہے۔ اور بعد میں جو ہمارے کچھ دوست ہیں انہوں نے آئی ایم ایف سے چیک بھی کی ہے، اور انہوں نے آئی ایم ایف نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم ان چیزوں پہ نیگوشیٹ نہیں کرتے ہیں اینڈ آل دیٹ۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے پہلے ایک کانسپریسی کریٹ کی کہ جو ہے وہ مجھے امریکہ اور فوج نے نکالا، اور ابھی یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی ایک کانسپریسی جنریٹ کر رہی تھی کہ جی وہ ہمیں آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں کہا جا رہا ہے نیوکلیر پہ کمپرومائز کرو، تو جو پی ایم ایل این ہے یہ بھی ایک فورن کانسپریسی کے ذریعے ووٹ بینک بنانا چاہتی ہے، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہوگا کہ آئی ایم ایف بھی ڈینائی کر رہا ہے، اور یہ جس طرح آپ نے وہ امریکی جنرل کا بھی ذکر کیا، سو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ ہم باغ باغ کے نیوکلیر، وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ نیوکلیر وہ بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو یہ دکھاتے بھی ہیں کہ ہم چنگاری لگا دیں گے، تو ڈو یو تھنک دا ورلڈ ول ٹیک دس سیریس اور ہمیں کوئی پیسے مل جائیں گے اسی چیز کو دکھا دکھا کے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو میتھ کریٹ کی جا رہی ہے نا کہ آئی ایم ایف ڈائریکٹلی ہم سے کوئی بات نہیں کر رہی ہے، بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف
از اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن، از اے بینک، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی ہوا میں قائم نہیں ہے، اس کو دنیا کے طاقتور ترین ملک جو ہیں وہ چلاتے ہیں، اور وہ ملک اپنے اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو کہیں بھی مس یوز ہونے یا غلط یوز ہونے کے لیے اجازت نہیں دے سکتے۔ ظاہر ہے وہ پالیسیاں طے کرتے ہیں، یہ تو ایسے ہی بات ہوئی کہ آج آئی ایم ایف جو ہے وہ نارتھ کوریا کو $6 بلین دے دے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ آئی ایم ایف کی مرضی ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ پالیسیز ہیں۔ اور جب امریکی کانگریس کو یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ وہ اپنی آرم سروسز کمیٹی میں یا کسی بھی فارن افیئرز کے فورم پہ یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت محسوس کرے کہ پاکستان میں جو انسٹیبلٹی ہے، فائنینشیل کرائسز ہیں، پولیٹیکل کیاس ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ کریٹ ہو گیا ہے دہشت گردی کا یا نیوکلیئر ہتھیار غلط جگہوں پہ جانے کا یا میسل ٹیکنالوجی کے مس یوز ہونے کا، تو اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اس بیک گراؤنڈ کے پیچھے جو ہے وہ آئی ایم ایف کو اگر دلچسپی ہے یا نہیں، لیکن جو آئی ایم ایف کو چلا رہے ہیں، جن کے پاس میجارٹی ووٹنگ ہے اور اس کی ڈیسیجن میکنگ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ انتہائی امپارٹنٹ ترین مسئلہ اس لیے ہے کہ اس خطے میں پہلے سے جو ہے ایک بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے، ایک بہت بڑا ایک طرح کی انسٹیبلٹی کی ایک سچویشن ہے۔ تو یہ بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں نہیں کہا، مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ اپنے یہ جو ہے خرچے کنٹرول کریں، اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ صدر کینیڈی سے لے کے تو اوباما تک یا آگے کلنٹن، جو بھی جس کا بھی نام لیں، ہر امریکی صدر نے پاکستان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے ہتھیاروں پہ بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کریں، اپنے مسائل کی امن کے لیے جو ہے وہ پیش قدمی کریں، اور یہ غریب لوگوں کو جو ہے وہ غربت سے نکالنے کے لیے یہ پیسے جو ہیں وہ خرچ کریں۔ تو لانگ رینج میزائل کو مقدس صحیفہ یا اوپر سے اترا ہوا کوئی ہتھیار تو نہیں ہے نا، وہ بھی ایک تباہ کن ہتھیار ہے جس کے بارے میں ہر ذی شعور آدمی، خواہ وہ پاکستانی ہو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے کسی سیگمنٹ سے ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ سوال اٹھائے کہ کیا واقعی پاکستان کو اس طرح کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو امریکی تو ڈائریکٹ جو ہے وہ ہر ملک کے نیکسٹ ڈور نیبر ہیں اور ہر ملک کے سٹیک ہولڈر ہیں، تو انہوں نے تو ظاہر ہے اس کو اٹھانا ہی اٹھانا ہے۔ تو اس میں آئی ایم ایف جو ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں ڈائریکٹلی نہیں کہا ہے۔ لیکن برش صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دنیا اگر پاکستان کو کہے گی کہ ہمیں ضرورت ہے، یہ دنیا نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا یہ ملکوں نے خود فیصلے کرنے ہوتے ہیں؟ یہ تو کوشچن ان کی اپنی ہسٹری، لوکیشن، اسٹریٹجک پوزیشن، تھریٹس، مطلب وہ تھریٹ میٹرکس دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی امریکہ تو کسی کو نہیں، امریکہ نے تو سعودی عرب کو بھی نہیں لینے دیا، وہ تو ایران کو بھی نہیں لینے دے گا، وہ تو شاید اور بھی کسی ملک کو نہیں لینے دے گا۔ تو یہ ملکوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ہم وی شوڈ لیو اٹ ٹو دی ادر کنٹریز کہ وہ فیصلہ کریں۔ ہاؤ ڈو یو سی دس اصل میں یہ پرسپیکٹو؟ ملکوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگر ملک آزاد اور خود مختار ہوں، فائنینشلی اسٹیبل ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، کسی کے آگے جو ہے وہ کشکول لے کے گھومنے کی ان کو ضرورت نہ ہو، تو وہ پھر اپنے ڈیسیجن کرتے ہیں جیسے بہت سارے ملک جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی کیفیت یہ ہو کہ آپ کی جو لائف لائن ہے، آپ آکسیجن ٹینٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اور اوپر سے آپ کا جو آکسیجن ماسک ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کی تلاش میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں جی فیصلے ہمارے ہوں گے، یہ تو بات نہیں ہوتی نا۔ اب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک فائنینشیل سٹینڈنگ اور ایک بہت بڑی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں ہمارے لیے کوئی خطرے کی چنگاری جو ہے وہ شروع ہو رہی ہو، جو پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ بنتی ہے۔ یہ چیزیں لوکل نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس اگر لانگ رینج میزائلز ہیں یا اس طرح کے ایٹمی ہتھیار ہیں یا اس طرح کی چیز ہے اور ان کو غلط یوز ہونے کا خطرہ ہے، تو اس سے ہندوستان کو لے کے تو مشرق وسطیٰ تک جو ہے بہت سارے ملکوں کو ظاہر ہے کہ اس پہ اپنا تحفظ ہے، ریزرویشنز ہیں، اور اس طریقے سے یہ ایک انٹرنیشنل کوسچن ہے، یہ کوئی لوکل سوال نہیں ہے۔ لوکل سوال تب بنے کہ آپ کسی کے دروازے پہ آپ کو جانے کی ضرورت نہ پڑے
جس طرح نارتھ کوریا جو ہے وہ اپنے ہتھیار لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو کسی نے جا کے نہیں کہا کہ تم یہ کرو یا وہ کرو، لیکن جس دن وہ اپنی حدود سے نکلیں گے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے تو ان کو پھر ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کنسیڈر کرنی پڑیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ obviously ایک اس another ڈسکشن اس کے اوپر ایک چھوٹا کوئک کوشچن آن چائنا. برج صاحب، یہ بلکہ ہم نے اس کے اوپر ڈسکس بھی کر لیا تھا، یہ چائنا کے اوپر بھی بات آ رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان چائنا کے ریلیشنز کے اوپر کمپرومائز کر سکتا ہے؟ ہم نے ڈسکس کیا، مجھے یاد آیا، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ ڈسکشن چل رہی ہے IMF کے لون کے رسپانس میں ہمیں نیوکلیئر اور چائنا پہ جو کہا جاتا ہے، یا کہ پاکستان اپنا رکھے گا ایک جو رکھ رکھاؤ یا بائی لیٹرل ریلیشن چائنا کے ساتھ اسی طرح؟ نہیں، بائی لیٹرل ریلیشن نہیں ہے سر. چائنا جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ملک انڈر انفلوئنس ہے چائنا کے، وہ پاکستان ہے. اور پاکستان جو ہے وہ فائنینشلی، ٹیکنالوجیکلی اور ایون ان حالات میں پولیٹیکلی انٹرنیشنل جو افیئرز کے حوالے سے 100% چائنا پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اب اگر ان کو اس سے نکلنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ فنڈامنٹل قسم کی چینجز کی ضرورت ہے پورے سسٹم کے اندر. اور پاکستان کا پورا جو فارن افیئرز ہے، پوری جو آؤٹ لک ہے، جو ریجنل اس کی ڈیلنگ ہے اسپیسیفکلی انڈیا کے ساتھ، افغانستان، ایران، دوسرے ممالک کے ساتھ، پوری ریجنل جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا، جس کے لیے ظاہر ہے چائنا کی جو اس وقت تک جو سچویشن ہے اس میں جو انفلوئنس ہے اور جو چائنا کا آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہت حد تک ڈیپینڈنسی ہے، اس کو ایک دم ختم کرنا بھی جو ہے وہ پاکستان کے لیے آسان نہیں. لیکن پاکستان میں ایک بہت بڑی لابی اس معاملے میں متحرک ہے کہ یہ کیا جائے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چین کے اتنے زیادہ انفلوئنس میں جا کے تو بڑے برے طریقے سے پھنس چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں باقی دنیا کے ساتھ معاملات طے کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس میں ایک IMF بھی ایک فیکٹر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں نے خیال کہ جب آپ دوسرے ملکوں سے ڈیلز کرتے ہیں تو ہمیں اپنی اس طرح سوورینٹی کی دھجیاں اڑانی چاہیے جس طرح ہم نے چائنا کے معاملے میں اڑائی ہیں. صرف فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور الیکشن لڑنے کے لیے ہم نے ادھر انویسٹمنٹ کرا دی، جس کا ریٹرن اوور انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. ہم اتنے قابل نہیں تھے، بڑے سارے مسائل تھے. بلکہ میں تو اگلے دن سوچ رہا تھا چائنا کیا کوئی اور ملک بھی ہوتا تھا، ہم نے اس کو بھی ناکام کر دیا. یہ چائنیز تو نہیں ہے، یہ اور بھی ملک ہوتا تو ہم تو وی آر جسے کہتے ہیں نا، وی آر آل سیٹ اینڈ ریڈی ٹو فیل ادرس. تھینک یو ویری مچ برسٹر حامد بشانی صاحب. اٹس آلویز پلیزر تھینک یو ٹاکنگ ٹو جناب، یو. آپ کا بہت شکریہ. شکریہ.